दूर दराज के ज़माने में जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। हर सुबह वो अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था और रास्ते में अल्लाह का जिक्र करता रहता था। उसकी ज़ुबान पर हमेशा शुक्र के कलिमात होते थे, चाहे उसके पास खाने को रूखी रोटी ही क्यों ना हो। गांव के लोग अक्सर उसकी सादगी पर हंसते थे और कहते थे कि ये सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके कैसे गुजारा करेगा। लेकिन यूसुफ कभी परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसका ईमान पहाड़ों से भी मजबूत था। एक दिन जब यूसुफ अपनी बकरियां चरा रहा था, उसने देखा कि आसमान पर स्याह बादल छा गए हैं। तेज़ हवाएं चलने लगीं और बारिश के कतरे गिरने शुरू हो गए। यूसुफ ने जल्दी से अपनी बकरियों को एक गार की तरफ हाँक दिया ताकि वे बारिश से बच सकें। गार तंग थी, लेकिन इतनी बड़ी थी कि सारे जानवर और यूसुफ उसमें पनाह ले सकें। बारिश तेज से तेज तर होती गई और पूरी रात जारी रही। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने वक्त पर यह पनाहगाह दिखा दी। वो जानता था कि ये अल्लाह की रहमत थी जिसने उसे और उसके जानवरों को महफूज रखा। जब सुबह हुई तो यूसुफ गार से बाहर निकला और देखा कि बारिश ने पूरे इलाके को बदल दिया था। छोटे नाले बड़े दरियाओं में तब्दील हो गए थे और रास्ते कीचड़ से भर गए थे। यूसुफ को समझ आ गया कि वापस गांव जाना मुश्किल होगा। उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था, सिर्फ थोड़ी सी रोटी और कुछ सूखे मेवे बाकी थे। लेकिन उसने घबराने के बजाय अल्लाह से दुआ की और कहा, ए अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है और तू ही मेरा हाफिज है। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद नमाज के लिए बैठ गया। यूसुफ के गांव में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा के पास बहुत सारा मालो दौलत था, लेकिन उसका दिल सख्त था और वो गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन हमजा को ख्वाब आया कि एक बूढ़ा आदमी उससे कह रहा है कि अगर वो अपनी दौलत में से गरीबों को नहीं देगा तो अल्लाह उसकी दौलत छीन लेगा। हमजा ख्वाब से जागा और डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और उसने उस पर तवज्जो नहीं दी। वो अपनी दौलत समेटने में मशगूल रहा और गरीबों को देखकर भी नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन हमजा का काफिला जो कीमती सामान लेकर दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गया। डाकुओं ने सारा माल लूट लिया और हमजा के नौकरों को जख्मी कर दिया। जब ये खबर हमजा तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो गया। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार एक बुजुर्ग ने उसे मशवरा दिया कि वो अल्लाह से मदद मांगे और गरीबों की मदद करना शुरू करे। हमजा ने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसे अपना ख्वाब याद आ गया। दूसरी तरफ यूसुफ अभी भी पहाड़ों में फंसा हुआ था। उसका खाना तकरीबन खत्म हो चुका था और रास्ते अभी तक खतरनाक थे, लेकिन यूसुफ का ईमान कमज़ोर नहीं पड़ा। वो हर नमाज के वक्त अल्लाह से दुआ करता और कहता, ए अल्लाह, जो तूने मेरे लिए लिखा है वही बेहतर है। एक दिन जब वो अपनी बकरियों के साथ एक नई जगह गया तो उसने एक दरख्त देखा जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ फल तोड़कर खाए। उसी के साथ उसने एक छोटा सा चश्मा भी देखा जहां से साफ पानी बह रहा था। यूसुफ समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। गांव में वापस हमजा की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। उसके कर्जदार उससे पैसे मांग रहे थे और वो उन्हें वापस करने के काबिल नहीं था। एक रात हमजा ने फैसला किया कि वो मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ करेगा। वो मस्जिद गया और दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अगर अल्लाह ने उसकी मदद की तो वो अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करेगा। उस रात हमजा ने बहुत दुआएं की और रोते हुए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। जब वो घर वापस आया तो उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, गो कि उसकी मुश्किलात अभी हल नहीं हुई थीं। यूसुफ पहाड़ों में कई दिन गुजार चुका था और अब रास्ते सूखने लगे थे। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस जाने की कोशिश करेगा। रास्ते में उसे एक जख्मी आदमी मिला जो एक दरख्त के नीचे पड़ा था। यूसुफ ने फौरन उसकी मदद की, अपने पास से पानी पिलाया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं।
وہ آدمی ایک مسافر تھا جو ڈاکوؤں کے حملے سے بچنے کی کوشش میں زخمی ہو گیا تھا۔ یوسف نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ایک محفوظ جگہ پر لے گیا۔ مسافر نے یوسف کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ یوسف اور مسافر نے مل کر گاؤں کی طرف سفر کیا۔ راستے میں وہ بہت سی مشکلات سے گزرے، لیکن یوسف کا ایمان اور حوصلہ انہیں آگے بڑھاتا رہا۔ مسافر نے دیکھا کہ یوسف ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ اس نے یوسف سے پوچھا کہ تمہارے اتنے مضبوط ایمان کا راز کیا ہے؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت بار دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے اس پر بھروسہ کیا، اس نے مجھے نکال دیا۔ مسافر یوسف کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد یوسف اور مسافر گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یوسف کو واپس آتے دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید یوسف بارش میں کھو گیا ہوگا یا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا ہوگا، لیکن یوسف مسکراتے ہوئے واپس آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا دوست بھی تھا۔ گاؤں والوں نے یوسف سے اس کی کہانی سنی اور حیران رہ گئے کہ کیسے اللہ نے ہر مشکل میں اس کی مدد کی۔ یوسف نے سب کو بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کبھی مایوسی نہیں ہوتی۔ اس کی باتوں نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسافر جو یوسف کے ساتھ گاؤں آیا تھا اس کا نام کریم تھا۔ کریم ایک تاجر تھا جو دور دراز کے شہروں سے سامان لا کر بیچتا تھا۔ جب اس نے یوسف کی نیکی اور ایمان دیکھا تو اس کا دل بدل گیا۔ کریم نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یوسف سے اور زیادہ سیکھ سکے۔ یوسف نے کریم کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، حالانکہ اس کا گھر بہت چھوٹا اور سادہ تھا۔ کریم کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یوسف کے پاس بہت کم چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ کریم نے یوسف سے پوچھا کہ تم اتنی کم چیزوں میں کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ یوسف نے جواب دیا، خوشی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دوسری طرف حمزہ اپنی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ نے اپنے گھر سے کچھ سونا اور چاندی نکالی اور گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ حمزہ پہلے کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ یوسف نے بھی یہ سنا اور حمزہ سے ملنے گیا۔ حمزہ نے یوسف کو اپنی پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ کیسے مشکلات نے اسے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یوسف نے حمزہ کی تبدیلی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ کچھ دنوں بعد حمزہ کو ایک حیرت انگیز خبر ملی۔ اس کا ایک پرانا قرض دار جو بہت دور رہتا تھا اس کے پاس آیا اور اس نے نہ صرف اپنا پورا قرض ادا کیا بلکہ کچھ زیادہ رقم بھی دی۔ قرض دار نے بتایا کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ حمزہ کا احسان کبھی نہیں بھولا۔ حمزہ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ نے اتنی جلدی اس کی دعا سن لی۔ اس نے فوراً اس رقم میں سے بھی ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حمزہ سمجھ گیا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے کئی گنا زیادہ واپس کر دیتا ہے۔ اس کا دل اطمینان سے بھر گیا اور وہ یوسف کا شکر گزار ہوا جس کی مثال نے اسے راہ دکھائی۔ یوسف کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آیا۔ کریم نے اسے تجارت میں شریک ہونے کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکے۔ یوسف نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ اسے لگا کہ شاید یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے، لیکن کریم نے سمجھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یوسف نے کریم کی بات پر غور کیا اور اللہ سے استخارہ کیا۔ جب اسے اطمینان ہوا تو اس نے کریم کی پیشکش قبول کر لی۔ دونوں نے مل کر چھوٹی سی تجارت شروع کی اور یوسف نے ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگی۔ تجارت شروع کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک بڑی مشکل آ گئی۔ ان کا سامان لے کر جانے والی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور سامان خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ کریم بہت پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاید یہ کاروبار ٹھیک نہیں چلے گا، لیکن یوسف نے صبر سے کام لیا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یوسف نے دعا کی اور پھر دونوں نے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک راہگیر نے ان کی مدد کی اور گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ سامان بھی محفوظ رہا اور وہ وقت پر منزل پر پہنچ گئے۔
کریم نے یوسف کے صبر اور ایمان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ واقعی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی نامرادی نہیں ملتی۔ گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کا بیٹا کئی سال پہلے دوسرے شہر گیا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی اور بمشکل اپنا گزارا کر پاتی تھی۔ یوسف نے جب اس کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ یوسف نے اپنی تجارت سے جو کچھ کمایا اس میں سے ایک حصہ ہر ہفتے بوڑھی عورت کو دینا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت بہت خوش ہوئی اور ہمیشہ یوسف کے لیے دعائیں کرتی۔ یوسف کہا کرتا تھا کہ بزرگوں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں اور اللہ انہیں ضرور قبول کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کی دعاؤں کی برکت سے یوسف کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا جو بہت بیمار تھا۔ اسے بخار تھا اور وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ کوئی خطرناک بیماری نہ ہو اور کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، لیکن یوسف اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کا خیال رکھا۔ یوسف کی بیوی نے بھی اس شخص کو کھانا کھلایا اور دوا دی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے یوسف سے پوچھا کہ تم نے میری مدد کیوں کی جبکہ باقی سب ڈر رہے تھے، تو یوسف نے کہا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص دراصل ایک شاہی درباری تھا جو بادشاہ کا خاص قاصد تھا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو اس نے یوسف کو بتایا کہ بادشاہ ایک ایماندار اور نیک شخص کو تلاش کر رہا ہے جو شاہی خزانے کا نگران بنے۔ قاصد نے کہا کہ وہ یوسف کی سفارش بادشاہ سے کرنا چاہتا ہے۔ یوسف نے پہلے تو یہ پیشکش ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ اپنی سادہ زندگی سے خوش تھا، لیکن قاصد نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے تاکہ یوسف اور زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ یوسف نے اس بات پر غور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ اس کے لیے بہتر ہے تو اسے راستہ دکھا دے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا پیغام یوسف کے پاس آیا کہ وہ دربار میں حاضر ہو۔ یوسف نے سادہ کپڑے پہنے اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے یوسف سے بہت سے سوال کیے اور اس کے جواب سن کر بہت متاثر ہوا۔ یوسف کی ایمانداری، سچائی اور اللہ پر بھروسے نے بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یوسف ہی شاہی خزانے کا نگران بنے گا۔ یوسف نے شرط رکھی کہ وہ اس عہدے کو اسی وقت قبول کرے گا جب اسے اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرنے کی آزادی ملے۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ شرط مان لی اور یوسف کو یہ اہم ذمہ داری سونپ دی۔ یوسف نے جب خزانے کی ذمہ داری سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کا استعمال غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کرے گا۔ بادشاہ نے یوسف کو مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ خزانے کا انتظام اپنی ثوابدید سے کرے۔ یوسف نے ایک نظام بنایا جس میں خزانے کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی مدد کے لیے مختص کیا گیا۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ ہر لین دین میں ایمانداری اور شفافیت ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یوسف اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر رہا بلکہ سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ بھی یوسف کے کام سے بہت خوش تھا اور اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ یوسف نے ہمیشہ یہ یاد رکھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ حمزہ کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اس کا کاروبار دوبارہ ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن اب وہ پہلے جیسا سخت دل نہیں رہا تھا۔ حمزہ نے ایک مدرسہ بنوانے کا فیصلہ کیا جہاں غریب بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس نے یوسف سے مشورہ کیا اور یوسف نے اس کے اس نیک کام میں پوری مدد کی۔ مدرسہ بن گیا اور بہت سے بچے وہاں پڑھنے آنے لگے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے میں جو خوشی ہے وہ دولت جمع کرنے میں کبھی نہیں تھی۔ اسے اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر افسوس ہوا، لیکن یوسف نے اسے تسلی دی کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو نیک اعمال سے مٹایا جا سکتا ہے۔ کریم کی تجارت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی چل رہی تھی۔ یوسف کے ساتھ شراکت نے اسے نہ صرف مالی فائدہ دیا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی بہت کچھ سکھایا تھا۔ کریم نے دیکھا تھا کہ کیسے یوسف ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرتا تھا اور ہر فیصلے میں اخلاقیات کو ترجیح دیتا تھا۔ کریم نے بھی یہی اصول اپنا لیے اور اس کی بدولت اس کی ساکھ بازار میں بہت بلند ہو گئی۔ لوگ جانتے تھے کہ کریم اور یوسف سے خریداری کرنا محفوظ ہے کیونکہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ کریم اکثر لوگوں کو بتاتا تھا کہ سچی کامیابی اللہ پر بھروسے میں ہے، نہ کہ ہیلوں اور چالوں میں۔
اس کی باتوں نے بہت سے تاجروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گاؤں میں ایک بار قحط پڑ گیا۔ بارش نہیں ہوئی اور فصلیں خراب ہو گئیں۔ لوگ بھوکے مرنے لگے اور ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ یوسف نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً بادشاہ سے اجازت لی اور شاہی خزانے سے اناج منگوا کر گاؤں والوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی یقینی بنایا کہ ہر خاندان کو ضرورت کے مطابق اناج مل رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ یوسف کے شکر گزار تھے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان میں سے ایک کو اتنی بلند منزل پر پہنچایا۔ یوسف نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کا نہیں بلکہ اللہ کا شکر کریں کیونکہ یہ سب اسی کا فضل ہے۔ قحط کے دنوں میں یوسف نے دن رات محنت کی تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ بوڑھی عورت جس کی یوسف مدد کر رہا تھا، اس کا بیٹا کئی سالوں بعد واپس آیا۔ وہ اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا اور اپنی ماں کو لینے آیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ یوسف نے اس کی ماں کا کتنا خیال رکھا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو یوسف کی ساری نیکیاں بتائیں اور کہا کہ اللہ نے یوسف کو اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹے نے یوسف کو بہت سا مال دینا چاہا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، نہ کہ بدلے کے لیے۔ بیٹے نے یوسف کی بلند کرداری دیکھ کر اپنے شہر میں بھی غریبوں کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ ایک دن بادشاہ کو ایک مشکل مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ جنگ کی دھمکی دے رہا تھا اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ فوج تیار کی جائے، لیکن بادشاہ نے یوسف سے بھی مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف نے کہا کہ جنگ آخری حل ہونی چاہیے، پہلے امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مشورہ دیا کہ ایک وفد بھیجا جائے اور بات چیت کی جائے۔ بادشاہ نے یوسف کی بات مان لی اور اسے اس وفد کا سربراہ بنا دیا۔ یوسف نے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ یوسف اور اس کا وفد پڑوسی ملک پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ یوسف نے بہت حکمت اور تحمل سے بات کی۔ اس نے شکایات سنی اور پھر صلح کی پیشکش رکھی۔ اس نے سمجھایا کہ جنگ سے دونوں طرف کے لوگ متاثر ہوں گے۔ پڑوسی بادشاہ یوسف کی سچائی اور خلوص سے بہت متاثر ہوا۔ 3 دن کی بات چیت کے بعد صلح کا معاہدہ ہو گیا اور جنگ ٹل گئی۔ جب یوسف واپس آیا تو پورے ملک نے اس کا استقبال کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے یوسف جیسا دانشمند عطا کیا۔ بادشاہ نے یوسف کو انعام دینا چاہا، لیکن یوسف نے کہا کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا کا خیال رکھے اور انصاف کرے۔ بادشاہ نے اس کی بے لوث خدمت دیکھ کر اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوسف نے یہ ذمہ داری اپنی شرطوں پر قبول کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق کام کرے گا اور غریبوں و کمزوروں کا خاص خیال رکھے گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ شرط مان لی۔ سالوں گزر گئے اور یوسف کی حکمت سے ملک ترقی کرتا گیا۔ غریبوں کی حالت بہتر ہوئی، انصاف مضبوط ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یوسف نے کبھی اپنی کامیابی کا صحرا اپنے سر نہیں باندھا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا۔ حمزہ اور کریم بھی اپنے اپنے طور پر لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ گاؤں میں اب کوئی بھوکا نہیں تھا اور ہر کسی کو تعلیم اور علاج کی سہولت تھی۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اصلی طاقت دولت یا عہدے میں نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسے اور نیک کردار میں ہے۔ یوسف بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کا ایمان اب بھی اتنا ہی مضبوط تھا۔ ایک دن اس کے پوتے نے پوچھا، دادا جان، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا لاز کیا ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس نے کہا، مجھے ڈر بھی لگا، لیکن میں نے یاد رکھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آج بھی یوسف کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یوسف نے ثابت کر دیا کہ ایک غریب چرواہا بھی اگر سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو پوری قوم کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ اس کی کہانی آج بھی اللہ پر بھروسہ کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔